बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास से वज़ीर आज़म इमरान खान ने वर्चुअल खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोविड की बात की, करप्शन की बात की, इस्लामोफोबिया और माहौलियाती तब्दीली जैसे मौज़ूआत पर बात की। मगर अपनी तकरीर के एक बड़े हिस्से में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात की। तकरीबन 25 मिनट वज़ीर आज़म इमरान खान अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करते रहे। अपनी तकरीर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को अफ़गानिस्तान में मंडलाते हुए इंसानी बहरान से खबरदार किया। कहा कि गैर मुस्तहकम अफरा तफरी का शिकार अफगानिस्तान एक बार फिर दहशत गर्दों के लिए महफूज पनागाह बन सकता है। अफगानिस्तान के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान मजीद क्या बात कर रहे थे, आपको दिखाते हैं। From this platform, I want them all to know the country that suffered the most, apart from Afghanistan, was Pakistan. The only reason we suffered so much was because we became an ally of the US, of the coalition in the war against Afghanistan. At least there should have been a word of appreciation. But rather than appreciation, imagine how we feel when we are blamed for the turn of events in Afghanistan. If we neglect Afghanistan right now, according to the UN, half the people of Afghanistan are already vulnerable. There's a huge humanitarian crisis looming ahead. And this will have serious repercussions, not just for the neighbors of Afghanistan, but it will have repercussions everywhere if a destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists. We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. If the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. This is a critical time for Afghanistan. You cannot waste time. Help is needed there. Humanitarian assistance has to be given there immediately. इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ साबिक सफ़ीर एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं। एजाज अहमद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सबसे पहले, वज़ीर आज़म इमरान खान ने वर्चुअल खिताब क्यों किया? वो खुद क्यों नहीं गए? दीगर ममालिक के तमाम रहनुमा तो हमने वहाँ पर मौजूद देखे। ये तो वहाँ मामूल की बात है कि कुछ हेड ऑफ स्टेट नहीं आते। मिसाल के तौर पर इस दफा शायद 70-75 के करीब थे। 2005 में 165 थे, क्योंकि वो बड़ी समिट थी। तो हर साल तमाम हेड्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं भी आते हैं, और हमारे हमसाया ममालिक से भी देखा गया है कि वो भी जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे जाना। तो मैं समझता हूँ ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप फिजिकली वहाँ नहीं थे, और वर्चुअली भी आपका अगर पैगाम पहुंच जाता है तो मुझे तो इसमें कोई तामुल नजर नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। एजाज साहब, ये बताइए कि एक तो इस वक्त पाकिस्तान कुछ रिस्पॉन्सिबल बात कर रहा है अफगानिस्तान के बारे में कि वहाँ की गवर्नमेंट को दुनिया को सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पे क्राइसिस क्या है, दीगर चीज़ें क्या हैं, पाकिस्तान की क्या वहाँ पे सैक्रिफाइसेस रहीं। लेकिन जो इवेंचुअल गोल है वो तो ये है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की आवाज़ वहाँ पे सुनी जाए यूएन के फोरम के ऊपर। तो आपके फॉरेन सर्विस के एक्सपीरियंस से सर ये बताइए कि उसमें क्या हो रहा है, उसके क्या प्रोसेस हैं? क्या पाकिस्तान वहाँ पे मौजूद रह के, यूएन की जनरल असेंबली के अंदर मौजूद रह के कोई उसमें भी फैसिलिटेट कर सकता है? पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चीज़ अजीज है या अहम है उसके लिए, वो है कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि बदअमनी से हमने बहुत नुकसान उठाया। दूसरा, पाकिस्तान को ये है कि वहाँ पे एक इंसानी अलमिया कोई जन्म ना ले ले, कोई बहरान जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ना बहुत बड़ा हो जाए। इसलिए पाकिस्तान आवाज़ उठा रहा है। ये पाकिस्तान आवाज़ इसलिए नहीं उठा रहा कि अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके बिहाफ पे हम बोल रहे हैं, वो हमारा क्या लेना देना उसके साथ। लेकिन आपको आपके इल्म में है कि इस वक्त अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया। तो अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो सीट है वो संभाली हुई है पिछली हुकूमत की, जो जा चुकी है उनके किसी साहब ने। सर, क्या उनको स्पेस मिलेगी, सॉरी कता कलामी की माजरत, क्या उनको स्पेस मिलेगी तकरीर करने की, और उसको दुनिया कैसे देखेगी? देखिए, ये अगर माजी से कुछ सबक सीखना है तो अगर आपको याद हो तो पिछली मरतबा जब तालिबान की हुकूमत थी तो वहाँ उन्होंने इसी तरह की एक पपेट बैठा रखी थी,
اور وہ دن میں وہیں پہ تھا ان دنوں میں, اور وہ تمام فورم پہ پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے. تو اس وجہ سے تو چونکہ یہ خود بھی امریکہ بھی پاکستان کو اسکیپ گوٹ کر رہا ہے, شاید مغرب کو کچھ اور لوگ بھی کرنا چاہیں کیونکہ اتنی بڑی ہزیمت ہوئی ہے, تو اس وجہ سے یہ کوئی میرے لیے بعید نہیں ہوگا کہ اگر وہاں پہ ان کے بندے کو جو گورنمنٹ جا چکی ہے وہاں بیٹھنے کی اجازت دی جائے کافی دیر تک. حالانکہ یہ حقیقت کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہوگا, لیکن ماضی کے حساب سے اگر میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید ابھی ان کو کچھ دیر کے لیے رکھیں. اچھا اعزاز صاحب, پاکستان کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ انسینٹیوائز کریں طالبان کو. طالبان پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پورے افغانستان پر کوئی قوت قبضہ اپنا مکمل کر چکی ہے, تو ایسی صورت میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے. وزیر اعظم کی تقریر ہو یا ہمارے وزیر خارجہ کی وہاں سے جو کچھ رپورٹنگ ہو رہی ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ آپ طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں. کیا ہمارا یہ رویہ کچھ زیادہ جلدی اور زیادہ تیز نہیں ہے؟ میں نے جس طرح کہا کہ ہماری جو حکومت ہے اس کی بھی خواہش یہی ہے, اور میرے خیال ہے پورے پاکستان کے عوام کی خواہش یہ ہے کہ وہاں پہ امن آئے اور امن رہے. اور اگر یہ افغانستان کی جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے اس کو آسٹرسائز کیا گیا, کورس کیا گیا, تو خطرہ یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ پھر تو گورنمنٹ بھی بیٹھ جائے گی, اور وہ جو آپ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ لا اینڈ آرڈر رکھیں گے اور وہاں پہ کوئی دہشت گرد تنظیمیں نہیں آئیں گی, وہ تو پھر یہ نہیں کر پائیں گے. اس لیے پاکستان کی حکومت نے یہ موقف, اور درست موقف ہے, کہ ہم ان کے ساتھ دو ہی راستے ہیں, یا تو آپ ان کو آسٹرسائز کریں اور کوئی اکنامک کورس کریں, یا ان کو انسینٹیوائز کریں کہ بھائی آپ اپنی جو کمٹمنٹس ہیں, 4 کمٹمنٹس, چاروں کی چاروں آپ آنر کریں, اس کے بدلے میں دنیا آپ کو ریکگنائز کرے گی. میرے خیال میں یہ درست اپروچ ہے, کیونکہ اگر آپ نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا کہ اس حکومت کو گرانا ہی گرانا ہے, اگر مغرب میں یہ فیصلہ ہوا جس طرح انہوں نے پیسے روک دیے یا ریکگنائز نہیں کریں گے یا کسی ایک مخالف گروپ کو وہاں پہ بٹھا رکھیں گے اقوام متحدہ میں, تو یہ تو میرے خیال میں وہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مارے گا مغرب. ان کو چاہیے کہ اس وقت افغانستان میں اسٹیبلٹی کے لیے آئے. جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم پاکستان کیا ہم بہت زیادہ تیزی سے بھی کریں, دیکھیں پاکستان کی تو مجھے تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ خطے کے تمام ممالک کے ساتھ مل کر ایک موقف کو اختیار کرے, اور میرا خیال خطے کے ممالک بھی شاید یہی چاہتے ہیں کہ ہم سارے کے سارے جو ہیں وہ پہلے یہ دیکھیں کہ طالبان اپنی کمٹمنٹ پوری کر رہے ہیں, اور اگر وہ کمٹمنٹ پوری کریں گے تو پھر ہم بھی ان کو ریکگنائز کریں گے. تو میرے خیال میں اس سطح پر اس وقت کام ہو رہا ہے. اعزاز صاحب, جو ہم 6 ملک ساتھ لگتے ہیں انکلوڈنگ چائنا, افغانستان کے بارڈرز جن کے ساتھ سانجھے ہیں, ہم نے کوئی ایسی کوشش تو پاکستان کی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہماری طرف سے کہ ہم نے ان 6 ملکوں سے مل کے ایک مشترکہ موقف اختیار کر لیا ہو اور پھر ہم نے اس کو UNGA میں اس کو ایکسپریس کیا ہو. ایسی صورتحال اس وقت تک تو نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے فیوچر میں آگے چل کے 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایسی کوئی پریس کانفرنس ہو جس میں ان 6 ملکوں کے لوگ کھڑے ہوں اور تسلیم کیا جا رہا ہو افغانستان کو یا اس کی حکومت کو؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت دنیا کے ممالک بھی اور خطے کے ممالک بھی ویٹ اینڈ سی کے موڈ میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو طالبان نے اپنے وعدے کیے تھے کیا وہ پورے کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے, اور یہ میرا خیال میں پاکستان بھی یہی چاہتا ہے. لیکن اس میں آپ کو نظر آیا کہ طالبان نے کچھ کوشش کی ہے کہ ایک انکلوسیو حکومت سب کو ساتھ لے کر چلنے کی, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ابھی اس سے پوری طرح مطمئن نہیں ہے, لیکن ایک سٹیپ آ گیا ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی وہاں پہ ابھی پروگرس جو ہے نہیں ہوئی, لوگ ابھی مزید دیکھنا چاہتے ہیں. کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے لوگ ابھی باقاعدہ گارنٹیز اور لینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے امریکہ کو تو گارنٹی دے دی تھی کہ داعش کو اور ISIS کو اور القاعدہ کو نہیں آنے دیں گے, اب ہمیں بھی دے, اور پاکستان کو بھی مانگنی چاہیے TTP BLA کے خلاف, اور اس طرح IMU ہے, ETIM, باقیوں کا بھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت خطے کے تمام ممالک ویٹ اینڈ سی موڈ میں ہے کہ طالبان کتنے رسپانسو ہیں ان تمام وعدوں پہ جو انہوں نے خود کیے تھے. اگر وہ اس پہ پروگرس کرتے ہیں تو پھر میں وہ منظر دیکھ رہا ہوں جو منظر آپ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر طالبان کی طرف سے جی اعزاز صاحب, جسٹ شفٹنگ گیئرز لٹل بٹ, پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کے اوپر بھی بات کی اور بھارت کی ہندوتوا فلاسفی کے اوپر بھی, RSS کے اوپر بھی بات کی.
کچھ انہوں نے پاس یو این ریزولوشنس کے ریفرنسز دیے جو کہ ہم سب کو پتہ ہیں, کچھ ہیومن رائٹس کی وائلیشنس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا, اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ امریکہ کی اپنی اخباروں میں نریندر مودی صاحب کے امریکن وائس پریزیڈنٹ سے ملنے سے پہلے امریکہ کی اپنی اخباروں کے اندر انڈیا کی ہیومن رائٹس ریکارڈ کے خلاف کچھ آرٹیکلز وغیرہ بھی چھپے, واشنگٹن پوسٹ میں چھپا, نیو یارک ٹائمز میں چھپا, اور انڈیا کی ہیومن رائٹس ریکارڈ کے اوپر کچھ کرٹیسزم ہوا. آپ کے خیال میں پاکستان کا رول اب تک مثبت رہا ہے یا مزید کچھ کرنا چاہیے, اور کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیا یہ صرف اخبار کے کچھ آرٹیکلز تک بات رہے گی یا اس سے آگے بھی کچھ کہانی چلے گی؟ میرے خیال میں اس سے آگے بھی جانا ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے 2-3 نکات دیے. ایک تو خیر انہوں نے ڈوزیئر کی بات کی, اور وہ ڈوزیئر میں نے بھی دیکھا ہے, اور اس وقت بڑی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. اس کے اندر بڑی تفصیل سے معلومات ہیں کہ کس طریقے سے وار کرائمز کمٹ کیے گئے ہیں, اور بالکل ڈیفینیٹو ایگزامپلز ہیں, اور وہ ساری کی ساری ایگزامپلز جو ہیں وہ پاکستان سے نہیں ہے بلکہ کچھ ہندوستان سے اور کچھ انٹرنیشنل میڈیا سے ہیں. تو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی ہم ایک بڑا پروگرام اس پہ کرنے لگے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ضرورت ہے کام کرنی. دوسرا, وزیر اعظم صاحب نے 4th جنیوا کنونشن کی بات کی, اور 4th جنیوا کنونشن میں اگر آپ نے وہ دیکھی ہو کنونشن, تو اس میں خاص الخاص 3 چیزوں کی بات کی جاتی ہے کہ ولفل کلنگ, وہ بھی آپ دیکھیں کشمیر میں ہو رہی ہے, ٹارچر, وہ بھی آپ نے دیکھا ہے پیلٹ گنز کے ذریعے ینگ بچوں کو ان کی بصارت سے محروم کیا جا رہا ہے, اور ان ہیومن ٹریٹمنٹ. اور وزیر اعظم صاحب نے اس کا خاص ذکر کیا, سید علی شاہ گیلانی کی میت کو انہوں نے اس کو تدفین بھی صحیح طریقے سے نہیں ہونے دی. تو یہ ہندوستان کے خلاف ایک جواز اور کیس تو بنتا ہے, اور میرے خیال میں اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی تو ایک بہت بڑا فورم ہے, کوئی یقیناً ہے, لیکن اور بھی بہت سارے فورمز ہیں جن پہ یہ آواز اٹھانی چاہیے. خود ہندوستان سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ مودی صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ جڑا ہوا ہے باقی ساری مائنورٹیز سے بھی, کیونکہ وہ ایک ہندو اسٹیٹ بنا رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کرسچنز اور مسلمان اور سکھ اور ان سب کو جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کا سامنا ہوگا, اور کشمیر کے اندر بھی وہ بڑا ظلم ڈھا رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہندوستان کے لیے مجھے تو کوئی بہت مستقبل صحیح نظر نہیں آ رہا, انلیس کہ یہ اپنے حالات کو بدلیں, اپنے روش کو بدلیں. ہمارے پرائم منسٹر نے ایک بات کہی کہ امریکہ کے اور کچھ یورپ کے سیاستدان پاکستان کے حوالے سے اور اس کے افغانستان میں کردار کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہے ہیں. ہمارے اندر بھی کچھ اسی طرح کے بیانات ہوتے ہیں, جس طرح ہم ایبسولوٹلی ناٹ کی ٹرم ہم نے استعمال کی, جس طرح ہم یہاں پر بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ افغانستان کی صورتحال کو ایک جشن کی سی صورت میں دیکھتے ہیں, یا اپنے فاتحانہ رجز پڑھتے ہوئے کبھی ادھر جاتے ہیں اور کبھی ادھر آتے ہیں. تو یہ ہمارا رویہ بھی, اگر ہم دنیا کے سیاستدانوں کا رویہ اتنے بڑے فورم پہ اٹھا رہے ہیں, تو کیا ہمارا رویہ بھی کہیں اسی طرح کوشچن مارک میں تو نہیں آ جائے گا, اس کے کسی سوالیہ نشان تو نہیں لگ جائے گا اس کے اوپر؟ کیسے دیکھیں نا, ہم پچھلے 20 سال سے افغانستان کے حوالے سے ایک ہی بات کر رہے ہیں. کتنی حکومتیں آئیں, جنرل مشرف آئے, پھر بیچ میں زرداری صاحب کی آئی, پھر نواز شریف صاحب کی آئی, اب عمران خان صاحب, ایک ہی بات تھرو آؤٹ ہم نے کی ہے کہ عسکری حل نہیں ہے, اور آخر پہ ہم درست ثابت ہوئے. تو اس وجہ سے پاکستان کی تو میرے خیال میں جو خارجہ پالیسی اصولوں پر جو مبنی تھی اس کی پذیرائی ہوئی ہے. اب امریکہ پھر کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہزیمت تو ان کو ہوئی ہے نا, ان کو جانا پڑنا ہے الٹے لوٹ کے, تو وہ کوئی قربانی کا بکرا. پاکستان اب اتنا مضبوط ہو گیا کہ بغیر افغانستان میں جائے ہوئے وہ ساری نیٹو اور امریکہ کو شکست سے پاش دے کر چلا جاتا ہے اپنی پراکسی کے ذریعے. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ تو اس وجہ سے پاکستان کی میرے خیال میں ہمیں اعتماد ہونا چاہیے کہ ہماری درست پالیسی درست ثابت ہوئی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو امریکہ کی بڑی تصویر کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں, وہ اس کو چھوڑیں مت. اب دیکھیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم چین کے ساتھ ایک بڑا وگرس کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں, مسابقے کی بات کر رہے ہیں. اس میں وہ پاکستان کو آپ کے خیال میں وہ کہاں دیکھتے ہیں؟ اپنے دانے دیکھتے ہیں یا اپنے بائیں دیکھتے ہیں؟ یقیناً اپنے دانے نہیں دیکھتے. تو اس وجہ سے بھی پاکستان جو ہے تھوڑا کھٹکتا ہے. تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کم از کم. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ بھائی اس نے ہمارے متعلق یہ کیا کہہ دیا. ہم نے اگر اصولی موقف اختیار کیا ہے اور اس کی فتح ہوئی ہے تو ہمیں اس کے اوپر یعنی اعتماد رہنا چاہیے, اور یہ
अपनी पॉलिसी जो है उन उसूलों पर ही उसको इस्तवार रखना चाहिए, बाकी मामला। बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ीर एजाज अहमद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपने खिताब किया, वर्चुअल खिताब में अफगानिस्तान की बात की, ये आया कि पाकिस्तान चाहता है दुनिया से कि वो अफगानिस्तान को तस्लीम करें। ऐसा कराने में पाकिस्तान के लिए कौन कौन से ममालिक जो है वो मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, अहम तरीन बात तो यह है कि हमारे साथ इस वक्त क्या हमने एक इस तरह की हिकमत अमली बना ली है कि हमने अफगानिस्तान के इर्द गिर्द जो 6 ममालिक हैं उनको किसी एक नुक्ते पर यकसू रखना है, हमने किसी एक जगह पर इकट्ठे होना है। अब तक हमारी जितनी भी कोशिशें हैं दरअसल वो इंडिविजुअल्स हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने कोशिश की और उन्होंने एक ऐसा तमाम लोगों की एक जो वेबिनार टाइप चीज़ थी या जो एक जूम टाइप मीटिंग जो होती हैं उसमें वो की थी, और उसके साथ कुछ हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोग भी वो यहाँ आए थे। तो ये पता तो ये चल रहा है कि हमारी स्ट्रेटजी तो यही है कि हम 6 मुल्क जो है मिलके एक फ़ैसला करें, लेकिन हम कितनी देर लेंगे ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बात यह है कि हमें पाकिस्तान को आगे बढ़ के अगर पाकिस्तान का मफाद इसमें खालिस्तान पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शायद हमें 1-2 महीने में ये फैसला कर लेना चाहिए, लेकिन हमें इसके साथ ईरान को भी देखना है, हमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और चीन को भी देखना है, तो और रूस को भी देखना है। अगर हम सब मिल के किसी एक वक्त में टाइमलाइन सेट करें, मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान को आगे बढ़ के ये सोचना है कि हमें कितने वक्त में ये काम करना है। और जिस तरह वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अगले साल वहाँ पर हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि खुदा न खास्ता 90% लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें भी ख़त्म हो जाएं या वो गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएं, तो इसका मतलब ये है हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास वक्त जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। 1 साल के अंदर अंदर हमें ये काम करना है, तभी हम उन लोगों की कुछ इफेक्टिवली मदद कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसमें लीड तो लेनी चाहिए, लेकिन फातिहाना लीड नहीं लेनी चाहिए, फातिहाना अंदाज नहीं इख्तियार करना चाहिए। हमें इन सब लोगों को अगर हमारे साथ बिलखुसूस चीन और रूस अगर मिल जाते हैं और बाकी हम सारे मुल्क मिल जाते हैं तो फिर कोई वजह नहीं है कि बाकी दुनिया इसको तस्लीम ना करे। लेकिन इसके लिए तालिबान को समझना है, उन्हें समझाना है, और हमने खुद भी अपनी 90% काबीना को कहना है कि तुमने अफगानिस्तान पे नहीं बोलना, तुमने चुप रहना है, क्योंकि तुम लोगों ने तो कभी तोरखम का बॉर्डर भी नहीं देख रखा, पेशावर से आगे तुमने वो कभी खैबर पास भी नहीं देख रखा, तो तुम लोग अफगानिस्तान पे जो तरह तरह की बातें बनाते रहते हो ये ना बनाओ। इसकी वजह से हमारा तो वज़ीर को उठ के चला जाता है अमेरिका में और वहाँ जाके वीडियो बनाना शुरू कर देता है। इस तरह के गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बचना चाहिए जितना हो सकता है। और हाँ, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी तस्वीर के शौक में चीज़ों को इस हद तक ले जाएं कि मामलात जो हैं वो ख़राबी तक आएं और दुनिया हमारी तरफ फिंगर पॉइंट करने लगे। ठीक हो गया। साहब आपकी जानिब आएंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पर मौजूद हैं और मुलाकातें भी कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है दुनिया के सामने रख भी रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी वर्चुअल ख़िताब किया और तकरीबन उन्होंने अफ़गानिस्तान पर बात की। क्या हम अफ़गानिस्तान के वकील बन गए हैं वज़ीर आज़म, और जो कहा वो ठीक कहा या ज़रूरत से ज़्यादा भी कह गए? मेरा नहीं ख्याल कि ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बात हुई, और मैं आपकी बात को हबीब साहब की पिछली बात से मिला के ज़रा थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। क्या दुनिया ने तालिबान को तस्लीम कर लिया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल कर लिया। इसके अंदर क्या दो राय हैं कि दुनिया ने तालिबान को हकीकत और पॉलिटिकल रियलिटी तस्लीम नहीं किया। अमेरिका ने किसके साथ मुआहदा किया था अगर तालिबान को तस्लीम नहीं करते? कतर के अंदर किसका पॉलिटिकल ऑफिस था अगर तालिबान को तस्लीम नहीं करते? चीन ने किसके साथ मुज़ाकरात किए? रूस ने किसके साथ मुज़ाकरात किए? इंग्लैंड ने किसके साथ मुज़ाकरात किए? भारत किससे मुज़ाकरात करने के लिए बार बार कभी ईरान को कहता है, कभी किसी और को कहता है, कभी किसी और को कहता है? तालिबान को सारी दुनिया तस्लीम कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या उसकी गवर्नमेंट को तस्लीम करेगी, नहीं करेगी? तो दुनिया की तारीख में कोई आपको और ऐसा लम्हा नहीं नजर आएगा जहां पे आप किसी गिरोह को तो तस्लीम करते हैं लेकिन उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। कौन सा लम्हा है ऐसा? और कोई ऐसा कोई और लम्हा नहीं। हुकूमत को तस्लीम करना या ना करना इस चीज से कनेक्टेड नहीं कि तालिबान का, इस चीज से पूरी तरह कनेक्टेड नहीं है कि तालिबान का रिकॉर्ड क्या है। अगर खवातीन के राइट्स के ऊपर अमेरिका तालिबान को तस्लीम करेगा, नहीं करेगा, और तालिबान को चाहिए कि सारी दुनिया से बढ़कर खवातीन को राइट्स दें। लेकिन अगर अमेरिका की हिपोक्रेसी देखिए कि अगर अमेरिका खवातीन के राइट्स की वजह से किसी हुकूमत को तस्लीम करता है नहीं करता, तो मशरिक़ वस्ता की हुकूमतों को कैसे तस्लीम किया हुआ है?
جہاں پہ خواتین کے رائٹس آج بھی افغانستان سے کم ہیں. اگر ون پارٹی سسٹم کو امریکہ تسلیم نہیں کرتا کہ ایک ہی پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی اپوزیشن نہ ہو, تو رشیا میں کیسے تسلیم کی ہوئی ہے حکومت, چائنا میں کیسے تسلیم کی ہوئی ہے. اگر انکلوسیو گورنمنٹس, جب تک اپوزیشن اور دیگر لوگوں کو ساتھ ملایا نہ جائے, اگر تب تک امریکہ حکومت کو تسلیم نہیں کرتا تو بی جے پی کی گورنمنٹ کیسے تسلیم کی ہوئی ہے, اسرائیل کے اندر گورنمنٹ کیسے تسلیم کی ہوئی ہے. ڈبل سٹینڈرڈ. اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے اوپر امریکہ گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتا تو نکراگوا کی گورنمنٹ کیسے تسلیم کی ہوئی ہے, چلی کی گورنمنٹ کیسے تسلیم کی ہوئی ہے, اسرائیل کی گورنمنٹ کیسے تسلیم کی ہوئی ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ بات جیو پالیٹکس ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر طالبان ول واک دا ٹاک تو یہ ضرور ان کو تسلیم کر لیا جائے گا. یہ طالبان کا چین کے بارے میں کیا خیال ہے, طالبان پاکستان کے ساتھ کس طرح ہے, طالبان کتنی امریکہ کی بات سن رہا ہے, یہ جیو پالیٹکس کے ٹولز ہیں. اس کے اندر جو نیریٹو ہے امریکہ کا کہ ہیومن رائٹس ٹھیک ہوں, ویمنز رائٹس جو ہیں, جو کہ ہیومن رائٹس ہی کا حصہ ہیں, کہ خواتین کو پوری آزادی دی جائے, کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو, کہ بچے اسکول جا رہے ہوں اور سینما ہاؤسز کھلے ہوں, تو پھر مشرق وسطیٰ کے اندر یہ والے معیار آپ نے کیوں نہیں استعمال کیے, پھر آپ باقی دنیا کے اندر کیوں نہیں کرتے. اگر آپ کو واقعی اتنا درد ہے تو آپ کو کشمیر اور جو بھارت کے اندر جو دوہری شہر جو اس کے اوپر کیا CAA میرا خیال ہے اس کے بل کا نام ہے, جو مودی صاحب نے انٹروڈیوس کروایا, مائنورٹیز کو نان ہندو مائنورٹیز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, تو ان کو کیوں نہیں آپ نے ان کو کیسے تسلیم کیا. تو یہ بات میرا نہیں. ساتھ کی باتیں بڑی اچھی ہیں اور بڑی اپیل کر رہی ہیں, لیکن دنیا کی ریالٹی یہ نہیں ہے. دنیا کی ریالٹی جیو پالیٹکس ہے, دنیا کی ریالٹی مفاد ہے. بات یہ ہے کہ طالبان کیا کسی مفاد کے تابع ہیں, کیا ہمارے کسی مفاد کے تابع ہیں, کیا دنیا کے مفادات ان سے منسلک ہیں. جب یہ چیزیں ہوں گی تو دنیا میں ہمیشہ فیصلے انہی بنیادوں اور ہیومن رائٹس پھر میٹر نہیں کریں. وہ پھر میٹر نہیں کریں. اب بریک کی جانب بڑھیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو درآمدی گاڑیوں کے لیے بینک قرض پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. درآمدی گاڑیوں کے لیے بینک قرض پر پابندی جو لگائی ہے, اس پر بات کریں گے. قرض پالیسی میں تبدیلی کے آٹو انڈسٹری پر کیا اثرات پڑیں گے. حبیب صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ اقدام ہے کیسا, پابندی کیوں لگائی گئی اور اس سے کیا فائدہ کیا نقصان ہوگا. آپ کو تو اندازہ ہے کہ میں اسٹیٹ بینک اور اس کے گورنر کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. باوجود اس کے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے انٹیلیجنٹلی اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فلیٹلی آپ نے انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھایا, یعنی شرح سود نہیں بڑھا دی کہ تاکہ ڈیمانڈ تھوڑی سی کم ہو جائے اور اس کی وجہ سے لوگ گاڑیاں کم خریدیں یا اپنے پیسے بچانے کی طرف آئیں. آپ نے انٹیلیجنٹلی یہ کام کیا ہے کہ جو لگژری گاڑیاں ہیں یا جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کی فائنینسنگ کو تھوڑا مشکل کر دیا ہے. آپ نے کہا ہے کہ پہلے 7 سال ہوا کرتی تھی فائنینسنگ, اب آپ صرف 5 سال کی کریں گے. آپ نے 30 پہلے 10-15% سے کام چل جاتا تھا, ایڈوانس دے کے آپ گاڑی لے لیتے تھے, اب آپ کو 30% دینا پڑے گا. پھر آپ نے پرسنل لونز پہ کچھ قدغنیں لگائی ہیں کہ اس کی لمٹ تھوڑی سی کم کی ہے, کہ پہلے 40% ڈسپوزیبل انکم دیکھی جاتی تھی, اب 50% دیکھی جائے گی. تو اس طرح آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یعنی معاملات کو آپ بہتر بنا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ شرح سود کو سیدھا بڑھا دیتے. شرح سود آپ نے صرف 0.25 بڑھائی ہے. تو لہٰذا اسٹیٹ بینک کا یہ جو اقدام ہے پاکستانی معیشت میں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت انٹیلیجنٹ ہے اور بہت اچھا. فائدہ کیا ہوگا؟ ایک اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے جو پیسے اڑتے جا رہے ہیں نا باہر, روپیہ باہر کی لگژری آئٹمز پہ خرچ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ظاہر ہے آپ کو ڈالرز میں پیسے دینا پڑتے ہیں, تو آپ کے روپے کی قدر روزانہ کی بنیاد پہ نیچے آ رہی ہے. لگژری آئٹم تو اور بھی بہت دیکھیے لگژری آئٹمز, اب میں اس طرف بھی آتا ہوں. دیکھیے ایک تو یہ اسٹیٹ بینک نے اپنا کام کر دیا. اب دوسرا کام ہے جو حکومت نے کرنا ہے. اسٹیٹ بینک کا کام یہ تھا کہ وہ انٹرسٹ ریٹ میں جہاں گنجائشیں نکلتی تھی ان کو ایڈجسٹ کرتا. اب حکومت نے کیا کرنا ہے. دیکھیے اگر ہماری حکومت کو پتا ہوتا, یہ ایک اتنی حکومت ہوتی جتنے کی ایوریج ذہانت ہوتی ہے, چونکہ اس میں عام سمجھ کامن سینس تو ماشاءاللہ ہماری حکومت میں نہیں ہے, ویسے حکومتوں میں کبھی بھی نہیں ہوتی, لیکن یہ حکومت تو ماشاءاللہ ہے نا. تو بات یہ ہے کہ کامن سینس اگر ہماری حکومت میں ہو تو یہ اپنے اداروں پہ نظر ڈالے, اپنے قوانین کی کتاب کسی سعد رسول جیسے اچھے وکیل کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لے, تو اس سے پتہ چلے گا کہ دنیا میں اینٹی ڈمپنگ لاز نامی بھی کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اینٹی ڈمپنگ کی مثال دیتا ہوں, وہ آج میں اسپیشلی آپ کو لے کے آؤں. یہ ڈائری اینٹی ڈمپنگ کی
یہ اعلیٰ ترین مثال ہے. یہ پاکستان کی بنی ہوئی ڈائری نہیں ہے. یہ یہاں پر ایک دکان سے میں نے خریدی. اچھا. جب میں نے خریدی تو میں نے اس ملک کا نام پڑھا. اب ظاہر اچھا نہیں لگتا کہ میں اس ملک کا نام لوں, تو میں نے دیکھا کہ جب یہ ڈائری جو ہے, یہ اس میں ایسی کون سی سائنس ہے جو پاکستان میں نہیں بن سکتی؟ پاکستان میں بن رہی ہیں, بالکل بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. آخر پھر اس ڈائری کو وہ نالائق کون ہے جس نے اس ڈائری کو اینٹی ڈمپنگ میں نہیں ڈالا کہ ہماری اگر 100 روپے کی ڈائری ہے, یہ 50 روپے کی مارکیٹ میں کیوں ملی؟ اس کا مطلب ہے کوئی کہیں بیٹھا ہمارے ملک کی کاغذ کی انڈسٹری کو تباہ کرنے کا پلان کیا ہوا ہے, اور یہاں پہ جو سیکٹری بیٹھا ہوگا یا ڈپٹی سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری یا کوئی اس سے بڑا, وہ باقاعدہ طور پر اس سازش کا شریک ہے, یا پھر وہ اتنا نالائق ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج میں آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل دیکھ رہا تھا پانی والی, بالکل وہ بھی باہر کی بنی ہوئی ہے. وہیں کی اس طرح کی بوتلیں پاکستان میں بھی بنتی ہے. وہ بوتل پاکستان میں کیوں آئی؟ کیونکہ پاکستان میں کوئی ڈمپ کر رہا ہے سستی چیزیں, کوئی پھینک رہا ہے کہ آپ کا خون نچوڑ لے, آپ کی انڈسٹری کو تباہ کر دے, برباد کر دے, جیسے پرویز مشرف نے ایک چائنا کے ساتھ FTA سائن کر کے ہماری انڈسٹری کو برباد کیا تھا, جس طرح سمگلنگ ہماری انڈسٹری کو برباد کرتی تھی یا کرتی ہے. یہ نالائقوں میں وزارت تجارت جو ہے اس میں یقیناً بڑے افلاطون بیٹھے ہوں گے, لیکن مجھے لگتا ہے وہ نیچے سے نالائقوں کے افلاطون ہیں کہ جنہیں یہ نہیں پتا کہ اینٹی ڈمپنگ لاس کیسے روکنے. ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں نہانے والے ڈونگے, آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو وہ اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا, ایسے ہی ہے. اور آپ کی مشینیں بند ہوئی پڑی ہیں. میں سرگودا سے میرا ایک تعلق ہے, وہاں پر سعد رسول صاحب بیکو لائٹ کی یہ جو سوئچوں کی انڈسٹری نا, بجلی کے سوئچوں کی انڈسٹری, یہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں بنتے تھے سوئچ. آپ نے FTA آپ کو چونکہ نالائقوں نے سائن کیا تھا, تو ان نالائقوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو آپ ٹریڈ میں بجلی کا سامان کھول رہے ہیں, پاکستان میں کون سا سامان بنتا اور کون سا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ سرگودا میں ہزاروں کارخانے چھوٹے چھوٹے بیکولائٹ کے, جو جہاں پہ بچیاں بیٹھ کے سوئچوں کے وہ سوئچ بنا رہی ہوتی تھی, وہ آپ نے کارخانے بند کرا دیے, اور اس نالائکی کی وجہ سے اب وہ انڈسٹری تقریباً تباہ ہو جائے گی, اور 2-4 سال بعد میں آپ کو ایسا بندہ بھی نہیں ملے گا جو اس انڈسٹری کو ریوائیو کر سکے. تو لہٰذا اسٹیٹ بینک نے اپنا کام کر دیا ہے. اگر آپ کو کوئی کام آتا ہے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو, تو انہیں اینٹی ڈمپنگ لاز, انہیں ایک اسٹینڈرڈائزیشن آف امپورٹڈ گوڈز, ان سب کی طرف جانا پڑے گا. اگر وہ نہیں جائیں گے تو پھر ہم سمجھنے میں یہ حق بجانب ہے, یا تو آپ نالائق ہیں یا آپ کہیں اور سے ملے ہوئے کسی اور سے. سر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. اسٹیٹ بینک نے اپنا کام کر دیا, اور جس طرف حبیب صاحب نے نشاندہی کی, کیا حکومت کو یہ معلوم نہیں ہے؟ اگر معلوم ہے تو وہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ سب سے پہلے صرف سننے والوں کے لیے, حبیب صاحب نے جب کہا کہ وہاں پہ بچیاں بیٹھ کے کام کریں, تو یہ چائلڈ نہیں بات کر رہے تھے, خواتین کی بات ہو رہی تھی. کلیریفیکیشن تھوڑی سی چاہیے. اصل مجھے اب خواتین بھی جس عمر میں ہوں بچیاں لگتی ہیں, تو وہ تو صرف مطلب جس تاکہ ہماری جو ویسے بھی نیشنل پالیسی بھی یہی ہے, ہمارے چینل کی میڈیا کی پالیسی بھی یہی ہے. اور آگے دیکھیے, کسی بھی اکانومی کو مینج کرنے کے لیے دو قسم کی فائنانسز کو مینج کرنے کے دو قسم کے طریقے ہیں دنیا کے اندر اسٹیبلشڈ پرنسپلز ہیں. ایک مانیٹری پالیسی اور ایک فسکل پالیسی. مانیٹری پالیسی کسی بھی ملک کا بینک, جس طرح سینٹرل بینک, فیڈرل ریزرو بینک, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس طرح کے یہ جو انڈیپینڈنٹ بینکس ہوتے ہیں وہ اسٹیبلش کرتے ہیں, جس پہ انٹرسٹ ریٹس ہیں, دیگر اس طرح کی کچھ مائنر انٹرونشنس ہیں. اور جو فسکل پالیسی ہے وہ وفاقی حکومت اسٹیبلش کرتی ہے, کیا چیز امپورٹ کرنی ہے, کیا نہیں کرنی. اینڈ ٹریڈ پالیسی جی بالکل, اور وہ بھی فسکل پالیسی ہی کے اندر حصہ بھی کہ اینٹی ڈمپنگ کہاں پہ روکنی ہے, اسمگلنگ کیسے روکنی ہے, لوکلی کس انڈسٹری کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے, اسمال کاٹیج انڈسٹری کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے, دیگر اس طرح کی تمام چیزیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کے اوپر ہم پہلے بھی تنقید کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی اگر ہمیں لگے گا تو ہم تنقید کریں گے. افیکٹو ایشو اکانومی کو, جب ایک دفعہ انٹرسٹ ریٹ سیٹ ہو گیا, آپ نے اپنی لمٹ سیٹ کر دیں, آپ نے فگر آؤٹ کر لیا کہ کون سی چیزوں کو ہم لگژری ڈکلیئر کریں گے, کون سی کو نہیں کریں گے, ان کی درآمدات کے اوپر ہم کیا چیزیں لگائیں گے, کیا نہیں لگائیں گے, تو فسکل پالیسی مین ٹول ہے وفاقی حکومت کا, جس کے تھرو وفاقی حکومت کسی بھی اکانومی کے اندر سرمایہ کاری بھی کرواتی ہے, روزگار بھی پرووائڈ کرتی ہے, دیگر چیزیں بھی کرتی ہے. مانیٹری پالیسی کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا
تو میں زیادہ بوروئنگ کروں گا, ہو سکتا ہے میں پھر بھی نہ بوروئنگ کروں, انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہو گیا تو میں کم بوروئنگ کروں گا, ہو سکتا ہے میں پھر بھی نہ بوروئنگ کروں. لیکن فسکل پالیسی وہ انیشیٹو کریٹ کرتی ہے, وفاقی حکومت کی فسکل پالیسی وہ انیشیٹو کریٹ کرتی ہے جس کے تھرو مانیٹری پالیسی امپلیمنٹ ہو سکے. وفاقی حکومت انفارچونیٹلی جہاں پہ بہت سے اس نے انیشیٹوز لیے اور بہت سے بڑے اچھے انیشیٹوز لیے, وہاں پہ بھی ابھی بھی پاکستان کی فسکل پالیسی کے اندر کچھ سکم موجود ہیں, جس میں سے ایک یہ اینٹی ڈمپنگ کی بات ہے. اس کے علاوہ بھی ہماری جو اوور آل ایکسپورٹ ہے اس کو انکریز کرنے کے نمبرز تو ہمیں پتہ چل رہے ہیں, لیکن فسکل سائڈ کے اوپر اس کی پالیسی کیا ہے, ہماری 2030 کی پالیسی کیا ہوگی, 25 کی پالیسی کیا ہے, ہمارے گولز کیا ہیں, اس کی میرا خیال ہے آج تک آرٹیکولیشن پراپرلی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی, بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی نے چینی کی نئی سرکاری قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق چینی کی ریٹیل قیمت جو ہے وہ آپ کو بتائیں کہ 89.50 سے بڑھا کر 89.75 روپیز کر دی گئی. حبیب صاحب یہ ٹھیک ہے؟ 25 پیسے بڑھا دی گئی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں چینی کی انڈسٹری کو مارکیٹ میں 107-8 روپے مل رہی ہے. دیکھیے جب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی ان ریئلسٹک پرائس مقرر کرتے ہیں تو آپ نے سرکاری سرپرستی میں بلیک مارکیٹ چلانا شروع کر دی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 107 روپے کی چیز لے کے یا 105 روپے کی چیز لے کے 90 روپے پہ تو کوئی نہیں بیچے گا. تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو پھر میں بلیک مارکیٹ میں بیچوں, یا آپ مجھے ڈنڈا لے کے میرے پیچھے پڑ جائیں, مجھے گرفتار کریں, میری مل پہ قبضہ کر لیں, تو پھر آپ اس میں مجھے نقصان دے کے آپ مارکیٹ میں چینی سستی کر دیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ اور شوگر ملز ان دونوں کے درمیان کوئی معاملہ طے نہیں ہو رہا. اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو ایسی صورت میں اگر حکومت سمجھتی ہے کہ اس گنا اس پرائس پہ ہے تو اس کی چینی کی پرائس فرض کی 90 روپیز ہونی چاہیے, تو اس کا اختیار حکومت کو نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ ہم نے کہہ دی ہے 90 روپیز تو 90 روپیز. ایسا نہیں ہے. آپ کوئی غیر جانبدار آڈیٹرز بٹھا لیں, اس کے ساتھ حکومت کے لوگ بھی بیٹھ جائیں, انڈسٹری کے لوگ بھی بیٹھ جائیں, اور پھر جتنی اس کی کم سے کم پرائس ہو سکتی ہے یا جتنی زیادہ سے زیادہ پرائس ہو سکتی ہے وہ گنے کے تناسب سے فکس کر لیں, کیونکہ گنے کو چینی بنانے کے بیچ میں بھی تو خرچہ آتا ہے نا. تو یہ ہے وہ راستہ جو سیدھا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی حکومتیں تو سیدھا راستہ کبھی لیتی نہیں ہیں. یہ تو ہمیشہ اپنی طاقت, نالائق آدمی کی ایک پہچان ہی ہوتی ہے کہ وہ ہر کام ہتھوڑے سے اور ڈنڈے سے کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہماری حکومت کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے کہ آپ ہر کام ہتھوڑے اور ڈنڈے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ جہاں پہ جو پرابلم ہے اس کے سر پہ تھوڑا مارو یا ڈنڈا مارو اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرو. دیکھیے اور پھر اب آپ کے پاس چینی ہے کتنی, 3.25 لاکھ ٹن. میں نے ابھی نمبرز پتہ کیے ہیں, 3-3.25 لاکھ ٹن چینی پڑی ہوئی. آپ اس 3-3.25 لاکھ ٹن چینی کے لیے پوری کی پوری پنجاب حکومت لگے گی, پورے کی پوری وفاقی حکومت لگے گی, اور پھر بھی ان سے چینی 90 روپے پہ نہیں آئے گی. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. چینی 106-7 روپے پہ رہے گی, کیونکہ وہ ہے اس کی ریئل پرائس, وہ ہے اس کی ریئل پرائس. ہو سکتا ہے مہنگی ہو جائے, ٹرو. تو آپ اس بجائے اس کے کہ ان ریئلسٹک حرکتیں کریں, آپ ریالٹی پہ مبنی کام کریں اور پرائس کو 105, 4, 6 جہاں جاتی ہے آپ جانے دیں. چینی ایک ضروری آئٹم ہے لیکن ایک کلچرلی اسینشیل آئٹم ہے. ایسا نہیں ہے کہ چینی کے بغیر بندے زندہ نہیں رہ سکتے. اس لیے چینی کی پرائس کو تھوڑا سا آپ اس کو مارکیٹ کے مطابق رکھیں, یا پھر ریگولیٹ کرنا ہے تو مشاورت سے کریں. ٹھیک ہے جی, ساتھ صاحب آپ کی جانب آئیں گے. کیا وجہ ہے مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق حکومت چینی کو کیوں نہیں کر پا رہی؟ ایک ہی دفعہ کر دیتا کہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے. پہلی بات یہ کہ پاکستان میں ایسے بندے ہیں جو چینی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لیکن میں گزارش کروں کہ ہم ہر 4-6 مہینے بعد سرٹنلی سکلکلی سال میں 2 دفعہ ہم چینی کے اوپر, حکومت بھی بحث کرتی ہے, ہم بھی بحث کرتے ہیں, عدالتیں بھی بحث کرتی ہیں, عدالتوں کے اندر یہ سارے میٹرز چلے جاتے ہیں, اور انڈسٹری بھی بحث کرتی ہے. اس پہ تو سبحان اللہ کہا جاتا ہے. اور ہم ہر سال حبیب صاحب 2 دفعہ کم از کم, کبھی کبھی زیادہ دفعہ, لیکن 2 دفعہ ہم واپس ایک لمحے میں آ کے تو چینی کی قیمت, چینی کی اویلیبلٹی, چینی کی قیمت, چینی کی مل رہی ہے تو مہنگی مل رہی ہوتی ہے. دیکھیے مارکیٹ کو انفارچونیٹلی پراپرلی بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. ہم بھی, حبیب صاحب بھی, میں بھی, آپ بھی, میڈیا بھی, ہم بھی چینی کی نیوز آئٹمز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہمارا کام ہے یہ کام کرنا, لیکن چینی کو بنانے کے, گنے کو کاشت کرنے سے لے کے
چائے کے اندر چینی ڈالنے تک کے پروسیس کو انڈسٹری ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش نہ پہلے مارکیٹ نے کی، اور بڑے اس میں اچھے اچھے لوگ بھی ہم نے دیکھا کہ پہلے تو جو بھی شہزاد اکبر صاحب کی ایک پروسیس چل رہا تھا، پھر اس کے اندر علی ظفر صاحب کی ایک رپورٹ آئی ہم نے دیکھا، لیکن تمام لوگ اس سب کے باوجود، وہ بڑی اچھی رپورٹ تھی، تمام لوگ اس سب کے باوجود اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ حکومت کو کارخانوں کی اور کارخانوں کو حکومت کی زبان پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پوری طرح حکومت نہیں سمجھ رہی، اور جو حکومت بات کر رہی ہے وہ پوری طرح کارخانے نہیں سمجھ رہے. اور اس کے درمیان میں اس طرح کے ایونٹس ہوتے رہے. آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب کے ٹائم پیریڈ کے اندر چینی کو عدالت کے حکم سے ایک پرائس کے اوپر سیٹ کر دیا کہ چینی 54 روپیز کی ملے گی. ابھی بھی موجودہ دور میں بھی ایسا ہوا. تو اس کا رزلٹ یہ نہیں ہوا کہ چینی اتنے روپے کی ملنی شروع ہوگی، اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ چینی ملنی بند ہو گئی. لوگوں جن کے پاس جو چینی بنانے والے کارخانے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پرووائڈ ہی نہیں کریں گے. بالکل. کوئی مثبت اس کے اوپر اسٹریٹجی، کوئی سیل، کوئی ورکنگ گروپ، کوئی اسٹڈی گروپ بننا چاہیے جو کہ انڈسٹری، حکومت اور لیگل ایکسپرٹس اکٹھے ہو اور عدالتوں کو اس کام سے دور رہنا. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. دنیا خبر کی دنیا